अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के हवाले से गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत से मुतालबात भी कर रही थी, अदालतों में उनके मुकदमात की समाअत भी हो रही थी, लेकिन इस हवाले से उनको रिलीफ नहीं मिल सका। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो हुक्म दिया है, ये एक अहम अगर हम बात करें तो रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसी फैसले के बाद हमने देखा कि खान साहब के साथ जो मुलाकातों पर भी पाबंदी थी वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आज मुलाकातें भी हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है और बहुत बड़ा रिलीफ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अब खुद जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो और जो नून लीग है, उनके दरमियान अभी भी इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए। और आज भी हमने देखा कि सेनेट के अंदर जब कानून साजी हो रही थी और जब बिल की मंजूरी हो रही थी तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरम की निशानदही की और सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा। इसी के साथ साथ अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें होनी हैं और उन मुलाकातों में जो कमेटीज़ का मामला है और 28वीं जो मुमकिना तौर पर 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, वो भी उन मुलाकातों के एजेंडे में शामिल है। और सबसे अहम खबर ये है कि इसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे। अब मामलात फिर सूबों के हवाले से भी हैं, आपके इल्म में है कि उस पर भी बड़ी बात हो रही है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ हम पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शादिया मरी साहिबा से करेंगे। बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहिबा, आपने वक्त निकाला। इस वक्त आप देख रही हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, फिर पार्लियामान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली भी है, मुलाकातों के हवाले से भी ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले के बाद खान साहब की जो बहन है उनकी मुलाकात भी हो गई है खान साहब के साथ। आपको सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होने वाला है। आज सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने कहा है कि लगता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर साजिश होने जा रही है। आप किस तरह देख रही हैं? आपको भी लगता है कि कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? बहुत शुक्रिया नादिर। देखिए, एक अदालत का फैसला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि सियासत में एक रवादारी होती है, हम अपने मुखालफिन के लिए भी बुरा नहीं चाहते। और यही वजह है जब जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ही थे, तो उस वक्त एक भी सियासी कैदी नहीं था। तो हमने कभी भी सियासी इंतकाम को प्रमोट नहीं किया, उसमें यकीन नहीं रखा। हमने सियासी मफाहमत पर हमेशा फोकस भी किया है और हमेशा हमने खुद भी इस चीज को एक्सरसाइज किया है। लेकिन फिर और भी हमने जमातों से सुना, कोई कहता है घसीटूंगा, कोई कहता है रुलाऊंगा। और सियासी जो आपके मुखालफीन हैं उनके लिए इस तरह के अलकाब, अल्फाज, जुमले अदा करना, मैं नहीं समझती कि ये चीज सियासत में आम होनी चाहिए। आज अगर एक सियासी रहनुमा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलाज के हवाले से कोई रिलीफ है तो इसमें कोई कबात या बुराई नहीं है। जरदारी साहब के साथ गो के इस तरह का रवैया कभी इख्तियार नहीं किया गया। आपको याद होगा कि जब आज जो फर्स्ट लेडी है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, कितनी उनको तगोदो करनी पड़ी अपने वालिद से मिलने के लिए जब अस्पताल में भी थे, और क्या कुछ जी हमने नहीं देखा। अब मैं उस माजी में जाना नहीं चाहती, लेकिन वो बहुत दर्दनाक लम्हात थे। लेकिन हमारे लिए हाँ तो ये अच्छा ही हम समझते हैं कि अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो उसका इलाज होना चाहिए। बेशक वो कैद में है, बेशक वो जेल में है, उसका इलाज होना चाहिए। और अगर हाँ उसको अपनी फैमिली से ठीक। मिलना है तो मिलना भी चाहिए। तो ये एक मुनासिब अमल है। इस पर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, लेकिन लेकिन शाहजी साहबा, हमने देखा कि ये भी खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो पीटीआई के साथ मिलने जा रहा है या अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलने जा रहा है। फिर ये भी खबरें सामने आई हैं कि बिलावल साहब खुद पीपल्स पार्टी के उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और वो अपोजिशन लीडर से मिलने जा रहे हैं। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि बिलावल साहब अपोजिशन लीडर साहब से मिलने जा रहे हैं?
دیکھیے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے کہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس وقت تک تو کوئی اس طرح کی ملاقات کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے اور کوئی متوقع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی جی قباحت نہیں ہے اگر وہ ٹھیک ہے ملیں گے بھی یا اچھا ملنے جائیں گے بھی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں ہے کنفرمڈ۔ دوسری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ملتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، تو اسٹینڈنگ ہاں کمیٹیز کے کام کو روک کر آپ بنیادی طور پہ عوامی ایشوز کو جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز فعال ہوں گی، وہ ابھی چل تو رہی ہے، لیکن یقینی طور پہ اگر اپوزیشن بیٹھی ہوگی تو وہ ایک الگ پرسپیکٹو لے کر آئیں گے اور ایک مضبوط کارکردگی ہوگی، لیکن انہوں نے وہاں سے غیر حاضری کی ہے، گو کہ وہ اسمبلیوں کے سیشنز میں آ رہے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو مجھے یہ منطق بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہم انہیں بار بار یہ کہتے ہیں اپنا سیاسی رول ادا کیجئے، آپ کوشش کیجئے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، جمہوریت کو مضبوط کریں، ایک ساتھ ہم ڈس اگری ضرور کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام اور عزت کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن شازیہ صاحبہ آج آپ نے دیکھا سینیٹ کے اندر خود جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے کورم کی نشاندہی کی اور اس کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہونا پڑا، بلز کی منظوری نہیں ہوئی۔ اعجاز جکرانی صاحب کا بھی ہم ایک بیان دیکھ رہے تھے کہ شاید قومی اسمبلی بھی حکومت نہیں چلا سکے گی۔ کیا یہ جو بلاول صاحب نے بیچ میں بیانات دیے تھے فارم 47 کے حوالے سے، الٹی گنتی کے حوالے سے، اور اب جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی جو تلخیاں تھیں وہ ختم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہی، اب پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا ماحول بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت کچھ اخذ کر رہے ہیں آپ چند ایک چیزوں کو دیکھ کر، لیکن ہاں درست بات ہے کہ پاکستان اچھا مسلم لیگ نواز نے بالخصوص جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز ہیں اس میں مایوس کیا۔ دیکھیں الیکشنز کے اندر چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہاں ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جس طرح کے حالات وہاں برپا ہوئے، خاص طور پہ جب کہ پہلے ہی وہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، لیکن عین اس وقت جب آپ الیکشن جب اناؤنس ہو جاتا ہے، جو ایک الگ بحث جی ہے کہ الیکشن کے لیے وہ ماحول ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ ہم الیکٹورل پروسیس کو بہتر کریں، وہاں حصہ لیں۔ اگر ہم حصہ لیتے ہیں ہمارا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن کا کام تھا انڈر آرٹیکل ٹھیک ہے 218 کہ وہ صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ وہاں الیکشنز کرائے، جو کہ وہ کرانے سے وہ ناکام رہے۔ اور نون لیگ نے جس طریقے سے، اب آپ نے دیکھا نا ان کے ایک میرا خیال ہے رخسار احمد ہیں کوئی ان کے کینڈیڈیٹ، جن کے اوپر الزامات ہیں چائلڈ ابیوز کے اور ویمن ٹریفکنگ کے، لندن سے وہ جی بھاگے ہوئے ہیں، وہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اب اس معیار کے، اس لیول کے کینڈیڈیٹس پاکستان مسلم لیگ نواز نے کشمیر میں بھیجے، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس بدماشی پہ وہ اترے ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے وہاں جو کچھ کیا اس کا پیپلز پارٹی نے ثبوت دیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں فیکٹس کے اوپر، ہم سی ایم پنجاب جی جن کو اپنے صوبے کی کم فکر ہے اور آزاد کشمیر میں کیا ہوا اس کی زیادہ فکر ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں راول پنڈی میں کل بارشوں نے کیا حالت مچائی ہے، پھر ایک بچے کی خبر آئی ہے کہ وہ بھی کسی نالے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں۔ تو اپنی گورننس کو چھوڑ کر وہ آزاد کشمیر کے اوپر پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ پیپلز پارٹی نے ہر بات میرٹ پہ کی ہے، ہم کہتے ہیں جی فارم 45 فارم 47 کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، ہم الیکشن پٹیشن کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، ہم جوڈیشل اور الیکٹورل پروسیسز کو فالو کرنے پہ بات کرتے ہیں، ہم تو میرٹ پہ بات کریں، ہم تو آپ کو فیکٹس دے رہے ہیں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے نا، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے تو متعدد خطوط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو، ہم نے 2 لاشیں اپنے کارکنان کی اٹھائی ہیں، اور وہاں متعدد لاشیں ہیں جن کے اوپر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی جیت کو۔ تو یہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، لیکن ابھی جو بھی ہمارے جی فیصلے ہوں گے وہ چیئرمین پارٹی کے چیئرمین ڈیسائیڈ کریں گے، اور ان قریب وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی خطاب کریں گے، تو آگے بھی آپ کو پارٹی کی پالیسی واضح طور پر نظر آئے گی۔ اچھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت صوبوں کے حوالے سے پہلے بھی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بڑی ایک سنجیدہ موو ہے، جس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہو رہا ہے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور 28ویں آئینی ترمیم آ بھی جائے گی۔ یہ صوبوں کے معاملے پر کیا ہونے جا رہا ہے شازیہ صاحبہ؟ کوئی حکومت کے حوالے سے یا حکومت سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کو کوئی میسج کنوے ہوا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں نادر، میرا خیال ہے آپ بھی ایک عرصے سے اب کر رہے ہیں، گو کہ اب میں آپ کو بہت سینئر تو نہیں کہوں گی، لیکن
काफी सीनियर आप भी हैं, जी आप भी देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन ये सूबे की बहस जो है वो स्टार्ट की जाती है सूबों के हवाले से। अब बिल्कुल। एक मर्तबा फिर इस मौजू को छेड़ा गया, जब ये मौजू छेड़ेगा तो लाजमी तौर पे हमें अपना रिएक्शन देना होगा। हमारा तो बड़ा क्लियर हाँ मौकिफ है कि देखिए आइन के आर्टिकल 239(4) के अंदर बड़ा वाजे लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि किस तरीके से सूबा बन सकता है। ये नहीं लिखा कि नहीं बन सकता, लेकिन कौन से तरीकेकार को इख्तियार आईनी तौर पे करके आप सूबा बना सकते हैं। 2012 के अंदर एक सूबा साउथ पंजाब जिसकी पब्लिक डिमांड थी, वसेब जो इलाका है उसके हवाले से जी वो प्रोसेस फॉलो किया गया। अभी तक वो एक ही सूबा है नया सूबा बनाने के हवाले से जिसको इस प्रोसेस के जरिए करारदाद आई, पहले पंजाब असेंबली में आई, और उस वक्त जो अब वजीर आजम हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो उस वक्त वहाँ के वजीर आला थे, और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। पंजाब असेंबली में 2012 के अंदर वो करारदाद मंजूर होती है, वो फिर कौमी असेंबली फिर सेनेट से पास होती है, और उनके पास वो पूरी जो रिक्वायरमेंट आइन की है वो मुकम्मल हो जाती है। अब आप ये पंजाब बताए ना, तो उन्होंने क्यों नहीं वो नया सूबा एक सेक्रेटेरिएट देकर, आपने लॉलीपॉप देकर उस सेक्रेटेरिएट को भी इतना कमजोर रखा हुआ है। एलोकेशन कोई नहीं जाती साउथ पंजाब जी को, आज भी साउथ पंजाब के लोग डिप्राइव्ड हैं, उनके पास वो मरात नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है जो पंजाब के दूसरे इलाकों में दी जाती हैं। एक तरह का ट्रीटमेंट साउथ पंजाब के साथ नहीं है, एहसास महरूमी है वसेब के लोगों को। तो देखिए यही वजह थी कि उन्होंने वो सूबा बनाने की डिमांड की। आपने वो एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अब आप ख्वाहिश रख रहे हैं ठीक है। या बातें कर रहे हैं कि जी आपने इतने यूनिट्स बनाए। देखिए हमारा मौकिफ आईनी तौर पर बड़ा क्लियर है। दूसरी बात है, जहां डिमांड होगी वहां ऐसा काम होगा, जहां डिमांड नहीं होगी वहां आप अपनी ख्वाहिश को मुसल्लत नहीं कर सकते। अच्छा शादी साहबा, ये आपने भी सुना होगा, एक बात तो ये की जा रही है कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालने की एक कोशिश है, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं या मुख्तलिफ आरा आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होंगी। आपको भी यही लग रहा है कि ये सूबों, असल मसला सूबों का नहीं है, ये केनाल्स का मामला है या फिर NFC का मामला है? देखिए कनाल्स का भी मामला आपको पता है कि वो भी अनरियलिस्टिक ही था, क्योंकि जो तरीकेकार बताए, देखिए इससे तो मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि सरसब्ज पाकिस्तान होना चाहिए, और पाकिस्तान के जी हर कोने में लोगों को जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो पानी के जरिए, काश्तकारी के जरिए सरवाइव करें। लेकिन आप ये एट द कॉस्ट ऑफ जो ऑलरेडी लोगों के पास पानी है, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड्स, द कॉस्ट ऑफ देयर सर्वाइवल आप नहीं कर सकते। आप किसी का पेट काट कर, उसका पानी का हिस्सा काट कर जो है वो किसी इलाके को आबाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक बुनियादी पॉलिसी है और एक बुनियादी उसूल होना ठीक है। चाहिए, इंसानियत है ये। अभी जिस तरीके की बात कनाल्स के वक्त की जा रही थी, और फिर बड़ा बढ़ चढ़ के बताया जा रहा था कि जी फलाने इलाके में जरखेज करेंगे, पानी देंगे, मगर पानी आपके पास नहीं है देने के लिए। अगर पानी इतना ही आसान होता तो फिर नहीं। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में अब्बासी साहब की सरबराही में एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी। उस वक्त उनको बड़ा शौक हो रहा था एक जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का, और उन्होंने वो अब्बासी साहब के हवाले एक टेक्निकल कमेटी की थी, जिसको 500 सफात पर मुश्तमिल वो कमेटी की रिपोर्ट थी, जो मैंने पूरी पढ़ी है। और उसके अख्ताम में यही कंक्लूजन था कि जी मुल्क में इतना पानी नहीं है कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट कर सकें। तो एक बड़ा क्लियर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, और इसी वजह से वो टेक्निकल रिपोर्ट जिसमें कई माह लग गए, बहुत खर्चा हुआ, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उनके मर्जी के मुताबिक का फैसला उस कमेटी ने नहीं दिया। तो देखें आपकी मर्जी पे नहीं होता, अवाम की डिमांड और ख्वाहिश पे होता है। ये मुल्क आवाम की। अवाम के लिए, ठीक है। जमहूर के लिए है। आप जमहूर को कुचल के कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसीलिए नहीं बना जो सकते। प्रोजेक्ट बिल्कुल इंडिया के शादी राजस्थान में साहबा, माजरत नाकाम में हुआ आपकी, टेक्निकली, वो माजरत में आपकी। पाकिस्तान के डेजर्ट में कैसे कामयाब हो सकता था। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ। अब ठीक आपने है। कहा ये बहस, अब आपने एक सेकंड, मुस्तफा कमाल साहब हमारे कॉलीग हैं, आज वो इस जी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले वो तो ये कहते थे जी सूबे पर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और इसी तरीके से MQM जो है, पहले वो फिर वो खुद तनकीद करते थे, अब वो खुद दोबारा से वो सफ में खड़े हो गए। तो मुझे नहीं पता कि अब ये वाली स्क्रिप्ट सही है, पुरानी स्क्रिप्ट सही थी। तो उनकी तो स्क्रिप्ट पे मैं एक्चुअली कोई उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बात
اچھا ایک آخر میں مختصر سوال ہوگا شازیہ صاحبہ کہ کیا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 6 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے، 6 ماہ کے اندر جو وہ آ سکتی ہے، ظاہر ہے آپ ایک اہم سیاسی جماعت ہیں، اتحادی جماعت ہیں، کسی حد تک یا کسی بھی سطح پر پیپلز پارٹی کے علم میں ہے کہ واقعی کوئی اس حوالے سے سنجیدہ موو ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے؟ دیکھیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، میری جماعت کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے گورننس کا، میں اس پہ تھوڑی سی بات ضرور آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے تو مجھے بالکل اتفاق ہے کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی بار بار کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرے. انہوں نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا ہے کہ اگر آج فنکشنل ہے کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم تو وہ صرف سندھ میں ہے، پنجاب میں نظر نہیں آتا آپ کو، کے پی میں نہیں نظر آتا آپ کو، نہیں ہے. پاکستان کی کسی علاقے میں لوکل گورننس نظر نہیں آتا. اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن کی بات کرنی ہے اور بہتر نتائج کے لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو ایک غلط بیانیہ یا غلط مشورہ دے رہے ہیں، وہ اس سے آپ، میرا خیال ہے آپ کو زیادہ فوکس لوکل گورنمنٹس پہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس سندھ کے اندر صرف واحد صوبے کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے. آپ اس کے اندر بہتری لانے کی تجاویز ضرور دے سکتے ہیں اور ہم قبول کریں گے، لیکن اگر کوئی سسٹم لوکل گورنمنٹ کا چل رہا ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورننس ہے، تو وہ سندھ میں. بلاول صاحب نے بار بار کہا ہے کہ لوکل ٹھیک ہے. گورنمنٹس کو مضبوط کریں. اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس حل ہے، اس پر آپ نے صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ ایف بی آر میں ریفارمز کریں، آپ چلیں بیوروکریسی میں ریفارمز کریں، آپ جو مل مالکان ہیں ان کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنے کسان کو، اپنے مزدور کو، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں. آپ اپنی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. مطلب یہ ہے نا آپشنز ہمارے ٹھیک پاس، ہے. ہم کیوں نہیں ان آپشنز پہ صحیح. گورننس کو بہتر کرتے؟ نہ کہ ہم چلے جائیں ہاں کہ جب لوگوں نے آپ کو دے دیا ہے فیصلہ کہ جی ہمیں یہ صوبہ چاہیے، بس ایک ساؤتھ پنجاب دے دیں، آپ نے ٹھیک وہ نہیں دیا. اب آپ اس بحث کو ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ کرا کے ٹھیک کیا ہے. حاصل کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی عوام ٹھیک ہے. ریجیکٹ کرتی ہے اس پروپوزل کو. تو جب ایک صوبے کی عوام ریجیکٹ کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی ضد کرنے سے ملک کے اندر، جہاں پہلے ہی ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، ہم کوئی جو ہے اس میں بہتری لا سکیں گے. چلیں شازیہ مری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت. ناظرین، شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو اپوزیشن الائنس کے ساتھ یا اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور کل آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹ میں، ان کے ساتھ حکومتی وفد نے ملاقات بھی کی. اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخوندزادہ حسین یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آج تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملاقات بھی ہو گئی اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کی ابتدا کیا یہ سمجھیں کہ کل جو اپوزیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے حکومتی وفد کی، یہ اس کا نتیجہ ہے یا کل کی جو ملاقات تھی جس کا آپ بھی حصہ تھے، جس میں آپ موجود تھے، کیا ڈسکشن ہوئی ہے سر؟ حکومت نے کیا کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ بہت شکریہ گرمانی صاحب. بنیادی طور پر سینٹ کے اندر اس چیز پہ گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے. اور سینٹ میں جو ہمارے قائد حزب اختلاف ہے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کی بات کی تھی اور ہم نے اس کو پازیٹیولی اس کا رسپونڈ کیا تھا. تو اس سے پھر آگے بات نہیں بڑھی. اب جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہے تو یہ مزید معاملات کو پیچیدہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی تناظر میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب آئے. بعد میں ان کو پھر اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بھی جوائن کیا. میں ادھر موجود تھا. ہماری کوئی گھنٹہ نشست رہی اور بڑی تفصیلاً نشست رہی. جو آپ نے اپنے سوال میں کہا، یقیناً ہم نے یہ مسئلہ ادھر اٹھایا بھی خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہی بحث چل رہی تھی. جی. اور ہم نے حکومتی وفد کو یہ بالکل واضح کے ساتھ کہا کہ اس طرح کی جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں جو ابہام پیدا کرتی ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، یہ معاملات کو پھر پوائنٹ آف نو ٹرن پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ مکالمے کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ مکالمے کی گنجائش ختم ہو، اور ہم نے ہمیشہ آپ کی طرف کوئی وہ جو ہاتھ بڑھایا ہے وہ بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ تو آپ بڑھایا ہے. سمجھتے ہیں کہ جو آج کی پیش رفت ہے یہ کل کی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے؟ ہم نے تو حکومتی وفد کو یہ باور کرایا تھا کہ دیکھیں ہم 7 مہینے سے تواتر کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت آپ کے ساتھ یہی ڈیمانڈ کرتی آئی ہے. 3
عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی، ٹھیک ہے، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی، اور ان کی وکلاء، فیملی اور سیاسی رفقا کی ملاقاتیں۔ تو آج ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نورین نیازی صاحبہ جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، اس کی اس وقت خان صاحب سے ملاقات جاری ہے۔ یقیناً اچھی بات ہے کہ اتنے مہینوں بعد لاسٹ 2 دسمبر 2025 کو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ خان کی، تو اچھی بات ہے۔ باقی ان کے ساتھ ہماری تفصیلی نشست رہی، گفتگو کا زیادہ تر محور جو اپوزیشن لیڈر نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کے اوپر تھا، تو اس پہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ کوئی نام مانگے؟ نہیں، نام کو ابھی وہ سٹیج نہیں آیا ہے۔ پہلے سٹیج میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی ملاقات ہے، وہ کب ہونی ہے؟ اور میرے اپنے خیال میں کل وزیر اعظم کا جو ہمارا خط ہے اس کا جواب ہمیں موصول ہو جائے گا، اچھا، اور اسی خط میں پھر ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ ہم نے کہاں ملنا ہے، صحیح، اور انشاءاللہ یہ ملاقات مجھے امید ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر ہو جائے گی۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ اخونزادہ صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی آج اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، وہ ملاقات شاید پوسٹ پون ہوئی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب خود اچکزئی صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ درست ہے؟ دیکھیں، جو نوید قمر صاحب نے ہماری چیف ویب عامر ڈوگر صاحب سے، کیونکہ وہ رابطہ کاری کا کام کرتے ہیں، تو ان کو جو بتایا میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری ملاقات ڈیو تھی، اور صبح 11 بجے اپوزیشن چیمبر میں راجہ پرویز اظہر صاحب، نوید قمر صاحب، شیرین امان صاحبہ اور سلیمہ انڈیوالے صاحب ان کے نے تشریف لانا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج صبح بلاول صاحب ملک واپس پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مزید اس کے اوپر ذرا ہم اپنی آپس میں ڈیلیبریشن کر کے پھر اس کے بعد ہم اچکزئی صاحب سے ملیں گے، اور اس میں بلاول صاحب خود بھی موجود ہوں گے۔ بلاول صاحب بھی ملنے آ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن یہ ایجنڈا کیا ہوگا اخونزادہ صاحب؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی ایجنڈا ان کی طرف سے نہیں ہے، ظاہراً میرے خیال میں شیرین امان صاحبہ نے کئی کہا تھا کہ کمیٹیوں کے حوالے سے بات کرنی، تو اس پہ تو ہمارا موقع پہلے سے واضح ہے کہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ خان صاحب جو اتھارٹی فیصلہ لے گی وہی اتھارٹی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اور ہمارے اوپر خان صاحب نے ہمارے 2 اکابرین کے اوپر ایک اندھا اعتبار کیا ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ایک ذمہ داری ان کو دی ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو بڑی اخلاص کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم نے حکومتی وفد کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی درجات میں کمی ہو، تو 2 اپوزیشن لیڈرز پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کے مسئلے مسائل ہے، میری اپنی جماعت کے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے وفد کیا کہتے ہیں، یہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے، تو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے اوپر تو وہ الزام بھی نہیں ہے، تو ہم نے کل ان کو کہا تھا کہ آپ ان 2 بزرگوں کو کسی بھی ٹائم اڈیالہ جیل کے اندر لے کے جائے، تاکہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ان سے رائے لے سکے، ان کا ذہن جان سکے کہ وہ کیا لیکن اخونزادہ صاحب اب دیکھیں، جو کمیٹیوں کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی ایجنڈا ہوتا پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقاتوں کا، تو پھر میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب اس میں نہ ہوتے، کیونکہ ظاہر اہم معاملہ تو ہے، لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں؟ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو پریشانی ہے، اور وہ پریشانی جو چیز اس وقت باتوں کی حد تک ہے، جو اقتدار کی راہداریوں میں گونج رہی ہے، ترمیم، ہاں، وہ 28ویں آئینی ترمیم کی جو باز گشت ہو رہی ہے، تو یقیناً اس نے پیپلز پارٹی کو بھی بڑی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کے تقسیم کے حق میں نہیں ہے، تو اور اسی وجہ سے ان کو پتہ بھی ہے کہ اچکزئی صاحب کا بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف ہے۔ پھر تحریک تحفظ پاکستان میں شامل سندھ کی جماعتیں ہیں، بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کا بھی اتنا ہی سخت موقف ہے اور بڑا سینسٹیو ہے اس معاملے میں، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی از لوکنگ فار نیو الائز، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچکزئی صاحب گرین سگنل دیں گے؟ دیکھیں، ہم تو جو بھی آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اور اسی پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو ہم ویلکم کریں گے۔ بلاول صاحب تو اس حکومت کو فارم 47 بھی کہہ چکے ہیں، الٹی گنتی کا بھی بیان دے چکے ہیں، جی کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائے، کوئی تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ جائے، کوئی ایسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جمہوری عمل میں یہ سب کچھ روا ہے، اس طرح ہی آئینی میں اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے وزیر صاحب کو میں کل پرسوں ٹی وی کے ایک پروگرام میں سن رہا تھا گھر پہ بیٹھ کر، تو اس نے کہا کہ بس یہ تو ایک سیاسی ہماری، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ الزامات،
تو یہ کہا کہ بس اب ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کس طرح آپ یہ نیو نارمل کہہ سکے؟ نسل در نسل ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی. وہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بھی فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے, ان کے ایکس کے اکاؤنٹ سے, اور نون کے بھی آپ نے چیک کہ نسل در نسل, وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کس طرح نیو نارمل ہوگا؟ تو آپ کو لگ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں موجودہ تحریک اعتماد تو نقوی صاحب نے خود کر دیا ہے نظام کے اوپر, جب اس نے کہا ہے کہ نظام کولیپس کر گیا ہے. تو اس سے بڑی تحریک اعتماد, ناصر بٹ صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ لگتا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہو رہی. تو میرے خیال میں وہ سازش پھر وہ خود کر رہے ہیں, ہم تو کسی سازش کا حصہ نہیں ہے. ہم نے تو ایون اس حد تک کہا تھا ان کو فلور آف دی ہاؤس, سینیٹر علامہ راجہ عباس سے جو ہمارے قائد حزب اختلاف ہے, کہ اگر غیر جمہوری قوتیں بھی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہے گی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن آپ آئین کی بالادستی کے لیے, جمہور کی بالادستی کے لیے, اس پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اچھا, ایک آخری سوال کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج جو ریلیف ملا ہے عدالت کے ذریعے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ 27 سپتمبر کو جو مارچ کی کال ہے وہ انٹیکٹ ہے یا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل انٹیکٹ ہے, اس کا تو اس کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہماری آنے والے دنوں میں ہم ایک APC بھی بلا رہے, تحریک تحفظ پاکستان. آج ہماری مولانا صاحب سے اس حوالے سے ایک ملاقات بھی ہے رات کو, اور ان کی اویلیبلٹی بھی ہم چیک کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کی امیر سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, لیاقت بلوچ صاحب سے بھی, خاقان عباسی صاحب سے, ان سب سے ہم رابطے میں ہیں سندھ کی جماعتوں کے ساتھ. اور اسلام آباد میں ہم ایک قومی جرگہ بلا رہے انہی مسائل کے اوپر. اور میرے خیال میں اس سے پہلے ہم تحریک تحفظ پاکستان کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر رہے اسی ہفتے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس میں وہ, لیکن ایک چیز جو ابھی تک وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ انٹیکٹ ہے. 27 سپتمبر کی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کل کی جو ملاقات تھی اس میں حکومت نے آپ سے درخواست نہیں کی کہ یہ کال واپس لے لیں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ان کی. اور مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 27 سپتمبر کو آپ کے ساتھ ہوں گے؟ مولانا صاحب سے تو ابھی جو ہمارے ملاقات کا ایجنڈا ہے وہ APC کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے اگر اس گفتگو میں کوئی ان کے ساتھ ہماری وہ ہوگی تو میں پھر بہتر پوزیشن میں ہو کہ آپ کو اپڈیٹ کر سکوں. چلیں سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اب جو صوبوں کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی ہے اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے اس پر ہم نے آپ کے بیانات بھی دیکھے اور ماضی میں بھی اس پر بڑی بات ہوتی رہی ہے, لیکن اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی سنجیدہ جو ہے وہ ایک موو بظاہر نظر آ رہی ہے. آپ کے مطابق سر سوچ کیا ہے, اسکیم کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھ سے تو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اسکیم کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے, ملک کے تمام جو بھی ریاستی ادارے ہیں, حکومت, پارلیمنٹ اور جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں, جب ملک کو کی حالت کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی کوششوں کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی ایفرٹس کو دیکھتے ہیں, تو ساری کوششوں کے باوجود یہ لگتا ہے کہ بھئی جو ایک عام آدمی کو تسلی ہونی چاہیے, وہ خوش ہونا چاہیے, اس کو جو اختیارات اور وسائل ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہا. اب اس میں اگر وفاقی حکومت کا اگر کردار آپ دیکھیں تو وفاق تو 18ویں ترمیم کے تحت ڈویزبل پول میں 57.5% پورے ملک کی آمدنی جو ہے وہ دے دیتی ہے. اس سال کی اگر آپ اماؤنٹ نکالیں گے تو 8,884 ارب روپے پہلے دن جو ہے وہ بجٹ والے دن صوبوں کو دے دیا گیا. 4 لوگوں کو, صوبوں میں 4 لوگوں کو دیا گیا صوبے کے نام پر, جو کہ یہ ایزیوم کر کے وہ صوبے میں وہ فردر ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پوائنٹ ایشو کیا آ رہا ہے, جو مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے. وہ جو 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپنے اپنے صوبے کے ڈسٹرکٹس تک وہ تمام اختیارات اور وسائل اور اتھارٹی پہنچانے چاہیے, وہ اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے. وہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں, اتنے بڑے بڑے یونٹس ہیں. پنجاب 172 ملکوں سے بڑا ہے, سندھ جو ہے وہ 165 ملکوں سے بڑا ہے, خیبر پختونخوا اسی طرح سے 155 ملکوں سے بڑا ہے, اسی طرح سے بلوچستان دنیا کے 182 ملکوں سے بڑا اس کا رقبہ ہے. اور پھر چونکہ آپ کے پاس نیچے ڈیوالو لوکل گورنمنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ سارا پیسہ اور سارے اختیارات اور وسائل جا کر پارک ہو جا رہے ہیں. اور اس گورننس, بیڈ گورننس کی وجہ سے جو نیچے محرومی پیدا ہو رہی ہے, اس سے جو ایک ڈس انفرنچائز طبقہ پیدا ہو گیا پورے پاکستان میں, اس میں سے پھر جو ہے وہ کوئی ناراض ہو کر, ان محرومیوں سے ناراض ہو کر جب کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے
تو پھر یہی تمام پروونشل گورنمنٹس اور وفاقی گورنمنٹ اور یہی سیاستدان پھر فوج کو بلاتے ہیں کہ آئیے بھائی فلاں آدمی غدار ہو گیا ہے، آئیے ان سے لڑائی کریے۔ ہم پورے 70 سالوں سے زائد کا ٹائم ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، ہم اپنے لوگوں سے یہ نظام غدار پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی فوج کو اس سے لڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ویشس سائیکل ہے اس کو اب کہیں نہ کہیں بند ہونا چاہیے۔ تو اس تمام وہ جو ہنی مون ٹائم ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم اوور ہو گیا، اب ہم مزید اسٹریچ نہیں کر سکتے۔ تو مجھ سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، میں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ گفتگو تو شاید بہت پہلے سے کرتے ہوں گے لیکن حالات اب ہمیں یہاں لے آئے ہیں کہ اب آج پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے ہمیں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ لیکن جیسے مصطفیٰ کمال صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے آپ کے ساتھ ڈسکشن یہ نہیں کی، لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یا آپ کی سوچ کیا ہے کہ یہ صرف سندھ کے حوالے سے بات ہے یا اوورآل ملک کے اندر صوبوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، میں تو مجھ سے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو پورے پاکستان میں بیک وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے۔ جو بھی ڈسٹرکٹ جس صوبے کا میں ہے وہ اپنے دارالخلافہ، اپنے سینٹر پوائنٹ سے جتنی دور ہے اتنا پسماندہ ہے۔ صرف بات سندھ کی نہیں ہے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور ہمارے پاس جو ڈویژنز ہیں وہ بڑی آئیڈیل باؤنڈریز ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، اور اس میں کوئی صوبہ کوئی چینج نہیں ہو رہا، اس کی باؤنڈری صوبے کی چینج نہیں ہو رہی، کوئی صوبے کا کوئی حصہ کسی دوسرے صوبے میں داخل نہیں ہو رہا، کسی دوسرے صوبے کا کچھ حصہ اس صوبے میں کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہا۔ یہ تو اسی صوبے کے اندر رہتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز، اور یہ جو 8,884 ارب روپے خرچ جا رہے ہیں، یہ 4 لوگوں کی بجائے آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اس میں اس کا سٹیک ہولڈر بنائیں، تاکہ جہاں سے کوئی ایڈمنسٹریٹو وزیر اعلیٰ بنے اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا، اس علاقے کے لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹوں سے اگر اس کی نااہلی پہ اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ اسے چینج کر سکیں۔ آج یہ اس نظام میں اگر کوئی بہت بڑا ایک پاپولیشن بہت بڑی اگر وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہے تو اس ڈس سیٹسفیکشن کے باوجود بھی اپنے وزیر اعلیٰ کو چینج نہیں کر سکتے۔ کراچی کی مثال، حیدرآباد کی مثال، سندھ کی مثال اس کے لیے جو آئیڈیل مثال ہے کہ ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہیں، حیدرآباد میں ہم صوبہ سندھ کی آبادی کا 5% ہیں، کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہیں۔ پورا کراچی حیدرآباد ایک بھی ووٹ اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ دیں، ہم اگلے 100 سال تک بھی ان کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے، ہم انہیں ریپلیس نہیں کر سکتے اس وزیر اعلیٰ کو۔ یہ ہے اس نظام کا سقم اور اس نظام کی جو ہے وہ پرابلم، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ لیکن یہ حال ہی میں آپ نے جو بیان دیا رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے، مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سیاسی مخالفین نے آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، جس میں آپ نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی۔ تو یہ آپ کا تجزیہ ہے یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے، مجھے جب یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کسی پروگرام میں کہا ہوگا کہ بھئی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کو کیبنٹ میں کیوں نہیں لے کر آتے، میں نے اس والی بات کا یہ کہا، میں اب ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے پورے بیان پہ کو، کہ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے سینئر سیاستدان ہیں اور میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، لیکن میں ان سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو کیا اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی تھی یا پارلیمنٹ میں اس وقت کیبنٹ میں اس وقت بحث ہوئی تھی اس کے اوپر؟ نہیں، اس کی تو کوئی کیبنٹ میں بحث نہیں ہوئی، وہ تو جس دن اس کو اپروو ہونا تھا 26ویں ترمیم کو اس دن وہ آئی ہے۔ اسی طرح 27ویں ترمیم آئی، کیا اس کے اوپر کوئی کیبنٹ میں بحث ہوئی تھی؟ نہیں، جس دن اس کو اپروو ہونا تھا ترمیم آئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی انیشل اس کی فارمیشن میں اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس تناظر میں یہ بات کی کہ بھئی 28ویں ترمیم بھی اور 29ویں ترمیم بھی وہ بھی کوئی پیش اس دن ہی کی جائے گی کیبنٹ کے اندر کہ جس دن اس کو جو ہے وہ پیش کر کے قبول کیا جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جو بیٹھ کر اس کے اوپر اس کو انیشیٹ کریں گے، اس کی نوک پلک ٹھیک کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو طریقہ کار تو آج اس ملک میں ایسا ہی ہے، یہ والی بات کی تھی میں نے۔ نہیں، لیکن پھر اس سے یہ تاثر نہیں ملتا یا اس تاثر کو تقویت نہیں ملتی کہ کیبنٹ کو اور پارلیمان کو بائی پاس کیا جاتا ہے؟
دیکھیے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تو ڈیفینیٹلی 26ویں 27ویں ترمیم اس کے اوپر جب بحث بھی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن میں وہ کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کیبنٹ میں اب تک کی تو روایت جو ہے وہ کوئی اب میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ بل کیبنٹ میں پیش کریں، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ شروعات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، ہم تو جو گفتگو ہو رہی ہے ہم تو اس کی تائید کر رہے ہیں، یہ ہم نے تو نہیں پیش کیا نا یہ والا آئیڈیا کہیں پہ اور کہیں یہ والی بات نہیں کہ ہم تو جو گفتگو ہو رہی ہے، اچھا ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 70 سالوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے صوبہ سندھ کی حکومت نے، اور خاص طور پہ جو بھی موجودہ حکومت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا اچھا نہیں کیا کہ آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہوں کہ نہیں 18ویں ترمیم بہت اچھی تھی اور صوبہ سندھ کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے، میرے شہر میں بچے گٹر میں گر کر جو ہے وہ مر رہے ہیں، میرے شہر میں HIV پھیل رہا ہے، میرے شہر میں کچل کر لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، میرے شہر میں پینے کا پانی ہمارے گھروں پہ جو ہے 80% گھروں پہ ہمیں پینے کا پانی نہیں آتا، خرید کر ہمیں پانی پینا پڑ رہا ہے، پیلے اسکول تباہ ہو گئے، سرکاری تعلیم تباہ ہو گئی، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، میرے شہر کے لوگوں کا جو کوٹا ہے، اربن کوٹا ہے، اس کوٹے کو بھی جو ہے وہ بیچ کر جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی بیچ دیا جاتا ہے، تو ہمیں کس بات پہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایک جواز باقی رہ جاتا ہے جس کے اوپر میں کہوں کہ نہیں جی میں آج اس صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں؟ انہوں نے ہمیں کوئی بھی ایسا جواز نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں سینس آف پارٹیسپیشن دیتے، ہم رہے ہیں آج بھی اسمبلیوں میں ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے مصطفیٰ کامل صاحب، اگر اجازت دیں تو ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مصطفیٰ کمال صاحب۔ ہم بریک سے پہلے جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا اور جن مسائل کا ذکر کیا، ہم یہ سندھ حکومت پر پہلے بھی دیکھا ہے کہ تنقید بھی ہوتی ہے اور ہم نے ان سے سوالات بھی کیے ہیں، تو وہ بھی پھر جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کے اس وقت حالات ہیں ان کی ذمہ داری MQM کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ 18 سالوں سے ان کی جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے، 7 سالوں سے 2 سال پہلے ایڈمنسٹریٹر یہی صاحب رہے اور ابھی بھی میئر ہیں، تو کسی کی بھی کوئی مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کیا آپ کو کیا اتنی کوئی یادداشت کسی کی خراب ہو سکتی ہے کہ میرے زمانے میں جو کہ MQM کا زمانہ تھا اس وقت یہ شہر کیسا تھا؟ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا یہ۔ اس وقت جو ہے وہ کوئی شہر میں ترقی ہو رہی تھی، کوئی اس کے اوپر اختلاف تھا کسی کو؟ ہمارے دشمنوں کو بھی اختلاف، اس وقت کا چیف جسٹس عدالت لگا کے کہتا تھا کہ اگر کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ کمال کے کام دیکھو، اور یہ آج جس شہر میں لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ انڈر پاسز، یہ فلائی اوور، یہ پانی کا نظام، یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہاتھوں سے کروایا؟ اور آج یہ شہر 18 سالوں سے 22,000 ارب روپے اس صوبائی حکومت کو ملے ہیں 18 سالوں میں، جو کہ وفاق سے گئے ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ آمدنی اس کے علاوہ ہے۔ آج یہ اتنے پیسے لگنے کے بعد 18 سالوں میں یہ شہر دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین ملکوں کی شہروں کی لسٹ میں اس کا نمبر 3 ہے، تو بہترین ترقی کرنے والے شہر سے بدترین شہر میں کنورٹ جو ہے وہ یہ ہم نے کیا ہے، ہماری پارٹی نے کیا ہے، میں نے کیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، اینڈ ان کا اپنا ووٹر بھی اس والی بات کو بائی نہیں کرتا، جو ہمارا مخالف بھی ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کا جو زمانہ تھا، جو MQM کا زمانہ تھا، وہ کراچی کی تاریخ کا سنہرا زمانہ تھا۔ اچھا لیکن مصطفیٰ کمال صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف بیانات آ رہے ہیں اس میں ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید کوئی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے، آپ کے علم میں کوئی ایسا معاملہ ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، لیکن میں آج یہ بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو جن ایکسٹرنل محاذوں پہ فتح حاصل ہوئی ہے، پاکستان کا نام آج جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں لیا جاتا ہے، اور پاکستان نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہے، اور یہ اچیومنٹ جو ہے وہ انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ، آفیشلی دوسرے ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان آج زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا ہے ہماری اپنی فورن پالیسیز میں، فورن افیئرز میں، لیکن جو ہمارے گھر کے حالات ہیں کہ ایک عام آدمی کو پینے 55% پاکستان کو پینے کا پانی صاف نہیں ملتا، میرے صوبے میں 80%
1% پاکستان کو صوبے کو سندھ کو پانی نہیں ملتا. میرے صوبے کی دور دراز کی گاؤں گوٹ دیہات کی میری مائیں بہنیں, سندھی میری مائیں بہنیں 12 کلومیٹر دور سے برتن سر پر رکھ کر جو ہے پانی لے کر آتی, اس جگہ سے پانی بھرتی ہیں جا کے جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں. اب بچوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں. ہمارے یہاں اسٹنٹڈ گروتھ ہے 43%. ہمارے یہاں 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال پریگننسی میں, جو کہ ڈیزیز نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اسکول میں 2,60,00,000 بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں. ہم جو ہے وہ غربت کی سطح میں جو ہے وہ ہم نیچے سے نیچے ہم پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے شہر کے نوجوانوں کے پاس فوڈ پانڈا کے علاوہ کوئی اور نوکری نہیں رہ گئی. یہ تمام چیزیں ایک بددل معاشرہ ریاست کے خلاف ایک بددل ایک پوری سوسائٹی کو جنم دے رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کے حالات ہیں, اچھا پھر ہم کوئی غریب ملک نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا 8,884 ارب روپے دے دیے گئے پہلے دن جو ہے وہ بجٹ کے دن, تو اس کا مطلب ہے کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے یہاں بد انتظامی, ہم ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ شاید اب اس ریفارم کو کیے بغیر ملک کو آگے چلانا مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے پر سندھ کے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں. جو آپ کا موقف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ MQM کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں, آپ اگر حکمرانوں کی بات کریں گے تو وہ کیوں حمایت, جن کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کراچی اور سندھ کو پورا جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا لی ہے, تو آج جو دبئی کی پراپرٹی ساری جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, وہ انہی پیسوں سے بڑھ رہی ہیں, تو وہ کیوں حمایت کریں گے اس باتوں کی. لیکن آپ عوام کے پاس جائیں گے, آپ ان کے ڈور اسٹیپ پہ قریب ترین ان کے اختیارات اور وسائل لے کر جائیں گے. کوئی ذی شعور انسان اس پاکستان میں نہیں ہے جو اس والی بات کی مخالفت کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے اس کی رائے لے لینی چاہیے. جو لوگ فیصلہ کریں وہی کام کرنا چاہیے پھر ہمیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس معاملے پر ریفرینڈم ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو I do not want to pronounce any word or any sentence, لیکن جو وہ ملک کے یہی سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں آپس میں بیٹھ کے, وہ ریفرینڈم ہو, کوئی اور طریقہ کار ہو. کیونکہ دیکھیں آئین میں صوبے بنانے کا ذکر موجود ہے, دیٹ مینس کہ یہ کوئی کفر نہیں ہے. اور یہ کون سا آئین ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بنایا وہ آئین ہے جس میں صوبوں کو بنانے کا طریقہ کار واضح ہے. دیٹ مینس کہ صوبے بنانا کوئی کفر کی بات نہیں ہے, صوبے بنانا کوئی ناجائز بات نہیں ہے, کوئی ملک سے غداری نہیں ہے. ہاں, اس کے طریقہ کار پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو صوبے بنانے کا اختیار تو اس موجودہ 1973 کے آئین میں, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے, اس میں تو موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کے علم میں ہے کہ جب کینالز کا معاملہ آیا تو سندھ کے اندر احتجاج بھی ہوئے, پھر پیپلز پارٹی کی اپنی سروائیول کا ایشو بھی ہے. آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اس معاملے پر؟ کیونکہ سعید غنی صاحب کا بھی بیان ہے کہ آپ مجھ سے لکھ لیں کہ نیا صوبہ نہیں بنے گا. شازیہ مری صاحبہ نے بھی MQM کے حوالے سے بیان دیا ہے. میں آج یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. تو اب پاکستان چلانے والوں کو 2 سروائیول میں سے ایک سروائیول کو چوز کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی سروائیول چاہیے یا پیپلز پارٹی کی سروائیول چاہیے. لیکن اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے, ناراض ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت برقرار رہے گی؟ دیکھیں, حکومت تو بہت بڑی فرجائل سی چیز ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ کو ہم نے بچانا ہے یا جو ہے وہ ہم نے کسی کی خواہشات کو بچانا ہے. چلیں, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے بہت سی پیش رفت جو ہیں, بہت سی خبریں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں 28ویں آئینی ترمیم اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.